Sir, any hopes for Pakistan? No hope. No hopes for Pakistan. पाकिस्तान जब बन जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ करना क्या है किसी को कोई पता नहीं था. पाकिस्तान वाज फाउंडेड फर्स्ट एंड इमेजिन्ड आफ्टरवर्ड्स. जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स है उसमें हिस्टोरिकल डेप्थ नहीं. हिस्टोरिकल डेप्थ जो सारी इस कहानी को मिलती है वो इकबाल से मिलती. चौधरी रहमत अली जो है वो तो तकसीम चाहते ही नहीं थे. वो तो पूरे इंडिया के ऊपर मुसलमानों का गलबा चाहते थे. इस्लामिक सेक्युलरिज्म के बारे में कोई राय है आप? नहीं, ये तो दो मुतज़ाद मिर्जा साहब की. नहीं. अगर हम स्टार्टिंग में भी चले जाएं 1400 साल पहले, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकली नहीं था जो कि दीनी बन गया हमारा? जब कभी मैंने ये सवाल उठाया पढ़े लिखे लोगों से तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी हकीकत जो है वो तो पॉलिटिकली होती है. अरब इन्वेजन जो यहाँ पे हुई है, ये वाकई इस्लाम फैलाने आए थे नहीं, या ये लुटेरे थे? बिल्कुल नहीं कि राम तो जो है वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थी ही नहीं. फिक्शनल. हाँ, वो फिक्शनल है या माइथोलॉजिकल है कि एवोल्यूशन और इर्तिका हमारे दीन और कुरान के खिलाफ है. तो बताइए सर, आपका पर्सपेक्टिव क्या है एवोल्यूशन के बारे में? ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ. ਕੈਨ ਡਾਰਵਿਨ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ एग्री. ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ. अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू एफके पॉडकास्ट. हिस्ट्री एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, और कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि सब्जेक्टिव है. तारीख़ हमेशा फातेह लिखता है. अब हमें जो तारीख़ पढ़ाई गई है ना, वो सारी की सारी पढ़ाई गई है माशरती उलूम से. तो माशरती उलूम में इतनी बड़ी बड़ी फेंकी गई हैं कि यकीन कीजिए इतना दूर अरशद नदीम ने नेज़े भी नहीं फेंके जितनी माशरती उलूम ने पाकिस्तान के अंदर फेंकी हैं. इतने झूठ उसके अंदर लिखे गए हैं. तारीख़ कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये जानने के लिए आज मैं हूँ डॉक्टर ताहिर कामरान साहब के साथ एट BNU. सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का. सर ये बताइएगा कि जब भी हम किसी हिस्टोरिकल फिगर की बात करते हैं, कायद आज़म हो गए, लियाकत अली ख़ान हो गए, चौधरी रहमत अली हो गए, या कोई भी जिसका तहरीक पाकिस्तान में, अगर उन पर तनकीद की जाए तो वाई डू पीपल प्रिज्यूम एज इफ जैसे हमने किसी सहाबी की तकफीर कर दी है? देखिए, जहाँ पे आज़ादी की कमी हो, जहाँ पे के आज़ादी का मतलब ही ना समझा जा सके प्रॉपरली, तो वहाँ पे इस तरह के रिएक्शंस आते हैं कि इज्तिमा की जो मफादात हैं और इज्तिमा की जो हैसियत है वो फ़र्द की हैसियत से बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे उसको मुकद्दम समझा जाए, तो फिर इसी तरह से ही आपको हीरो वर्शिप जो है उसका सहारा लेना पड़ता है. और मफ्तू कौमें जो होती हैं, जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ और कॉलोनाइज्ड जो माशरे हैं, उनमें जनरली हीरो वर्शिप बहुत ही ज़्यादा होती है. जो हिस्ट्री का व्यू है वो पर्सनालिटी सेंट्रिक होता है कि तारीख़ जो है वो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती है. वो कोई तारीख़ी फोर्सेस या तारीख़ी क़ुव्वतों की वजह से आगे तारीख़ का पहिया नहीं चलता, बल्कि वो पर्सनालिटीज़ होती हैं. तो हमारे यहाँ वैसे भी जो मुसलमानों में पर्सनालिटी का बहुत ही ज़्यादा उसकी अहमियत दो चंद है. हमारी पूरी जो तारीख़ है, हमारा मुआशरा है, हमारी जो इज्तिमाई नफ्सियात है, वो एक पर्सनालिटी के साथ स्टार्ट हुई, जो हमारे होली प्रॉफिट हैं. फिर आगे जितने भी पर्सनालिटीज़ आती चली गई, उनकी वजह से हमारा जो फ़िक्री प्रोसेस है वो भी आगे उन्हीं की वजह से बढ़ा. तो इस वजह से जो हम पर्सनालिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये एक तरह से बहसियत मौरिख़ एक बहुत ही पेचीदा किस्म का सवाल है कि हम इस फेज़ से आगे कब बढ़ेंगे, जब हम जो थियरीज़ की तरफ जाएं, नज़रियात की तरफ जाएं और पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ जाएं, बजाय इसके कि शख्सियात ही के हम असीर होकर रह जाएं. बिल्कुल, बहुत बेहतरीन जवाब. तो क्या सर बाकी दुनिया में भी ऐसे होता है जैसे हमने किया है? फॉर एग्जांपल, क्या इंडिया में ऐसे होता है कि अपने हीरोज़ की तमाम तर फ्लॉज को छुपा दिया जाता है, या अमेरिका में ऐसे होता है?
کیونکہ ہم نے صرف کنٹمپریری کانٹینٹ پڑھا. جی جنرلی جو انڈیا میں تو اسی طرح سے ہی ہے. انڈیا میں تو جو ہے بلکہ رام جنم بھومی کا جو ان کا پرابلم تھا بابری ماسک کا, اس میں اب ایک بہت بڑا جو تناسب ہے مورخین کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ رام تو جو ہے وہ ہسٹوریکل پرسنالٹی تھی ہی نہیں. ہاں وہ فکشنل ہے یا مائتھولوجیکل ہے. تو مائتھولوجیکل جو فگرز ہیں ان کا جنم کیسے ہو سکتا ہے, اور ان کو اس کے نام کے اوپر آپ اتنی تباہی کیسے پھیلا سکتے ہیں یا مچا سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں کم از کم یہ ہے کہ یہ اس طرح کا فکشنل ایلیمنٹ تو نہیں ہے, جو بھی ہے چیز وہ ہسٹوریکل ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ کی چونکہ کمی ہے ہمارے ہاں, جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے یا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, یا جو ترجیحات ہمارے تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کہ اس میں چونکہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم پرسنالٹیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کو مائتھولوجائز کر لیتے ہیں. اس کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے. اس کا سدباب تبھی ہوگا اگر آپ لیبرل آرٹس اور جو ہیومینٹیز ہیں ان کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے مزید اس طرح کے نظریات کو پختہ تر کر دیا ہے, جس میں کہ مائتھولوجی اور جس میں کہ چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ گیونگ دیم اے کریٹیکل ویو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. سر جم کالن ایک بک ہے بڑی فیمس, گڈ ٹو گریٹ. اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے, پہلے منزل کا تعین کرو, پھر بس میں جو بندے بٹھانے بٹھاؤ, پھر آپ گاڑی کو چلاؤ. لیکن سر ہم نے ملک جو اپنا حاصل کیا ہے, ہمیں 2-2.5 سال بعد خیال آیا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہمیں آبجیکٹیو ریزولوشن کی اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے, مجھے انڈین جرنلسٹ ہیں اروند سہارن صاحب, نیوزی لینڈ میں بیسڈ ہیں, انہوں نے میری پوڈ کاسٹ میں آ کے باقاعدہ مجھے شرمندہ کیا اور بتایا, اور میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے ملک ہم لے رہے ہیں, اتنے سال کی اسٹرگل. کیا بعد میں ڈیسائیڈ کیا یا کنفیوز تھے ہم, کیا ہوا؟ اصل میں کوئی پلاننگ نہیں تھی. پاکستان 1946 تک تو جو ہے وہ عائشہ جلال کا کہنا ہے نا کہ پاکستان کا جو ویو ہے وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اور جو کیبنٹ مشن کے اوپر جو جناح صاحب کا ویو تھا وہ بھی اسی طرح سے ہی تھا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ شرائط ہماری مان لیتے ہیں تو ہم ہم کیبنٹ مشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور یونین آف انڈین اسٹیٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی رہیں گے. یہ تو بعد میں نہرو نے کہا کہ نہیں, یہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس وجہ سے وہ پاکستان بن گیا. تو پاکستان جب بن جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. پاکستان کا حصول یہ ایک منزل تھی, اور وہ حاصل ہو گئی تو اس کے بعد کسی کو یہ مطلب یہ ہے کہ پالیسی اور پلاننگ اور ڈٹرمنیشن آف گولز, اس کے اوپر کوئی بھی کلیئر نہیں تھا. اور یہ جو پہلی دفعہ پالیسی اور کچھ ڈٹرمنیشن آف گولز کے حوالے سے ایوب خان تھوڑا سا وہ ہل جل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھٹو صاحب نے آ کے تو پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک سمت دینے کی کوشش کی پاکستان کو, ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کو کنسیو کرتے ہوئے. اور دوسرا جو ہے وہ جو صاحب اڈیالہ میں بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی کوشش کی. باقی کسی نے یہ ایڈ ہاکزم کے اوپر ہی پاکستان کو چلایا. ابھی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اکثریت جو ہیں, ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی یہ پاکستان تو ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ سیاست بھی کرتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, کیا آپ کا اینڈ گول کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ مینیفیسٹوز ایک ہی طرح کے ہیں, ریٹرک ایک ہی طرح کی ہے, آرگیومنٹ ایک ہی طرح کا ہے, اور وہ آرگیومنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل ریالٹیز کے ساتھ بالکل ہی کورسپونڈ نہیں کرتا.
تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک پاور ڈائنامکس ہیں جو کہ چیزوں کو آگے چلا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. صحیح. بٹ سر یہاں پہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اتنی بڑی میسو مائگریشن ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس میں اب یہی بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں سے یہاں ہجرت کی, اس کے بعد بھی کیا آپ کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا؟ تو کیا واقعی ہیبٹ نمبر 2 اسٹیفن کوی کی نہیں تھی قائد اعظم میں؟ کوئی اینڈ رزلٹ نہیں تھا ان کے دماغ میں؟ دیکھیں پوسچرنگ اور بات ہوتی ہے. پوسچرنگ کے طور پہ تو اسلام کا بھی نام آ گیا اور ہجرت بھی اور سارا کچھ, لیکن میں کچھ عرصہ پہلے میں نے کوئی ریسرچ کا کام کیا تھا, ہیومینٹیز رپورٹ جو ہے وہ لکھی تھی. تو اس میں دیکھنے کی یہ کوشش کی کہ کوئی 1940 میں 40 کی دہائی میں کوئی ادبی اور فکری حوالے سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے پاکستان بننے کی. تو مجھے تو کوئی اس کا اندیا نہیں ملا. پہلا شخص جس نے کہ پاکستانی ادب کی بات کی وہ حسن عسکری تھے. 1949 میں انہوں نے بات کی. اس سے پہلے آپ کو اور یہ جو سارا پاکستان کی تشکیل اور پاکستان کے ایڈیولوجیکل سٹرکچرز اور پاکستان کے گورنمنٹل سٹرکچرز کی بات جو ہے پاکستان بننے کے بعد ہونا شروع ہوئی. اسی وجہ سے تو علی عثمان قاسمی کی کتاب ہے قوم ملک سلطنت, تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان واز فاؤنڈیڈ فرسٹ اینڈ امیجنڈ آفٹرورڈز. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی عجیب پریکیریس قسم کی سچویشن. بٹ سر یہ بات بھی تو ہے نا کہ ہندو میجورٹی سے ہم ڈر رہے تھے, اس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ بالکل. تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہندو میجورٹی کی بجائے ہم مسلم میجورٹی میں اپنے حساب سے کام کریں گے, اور اپنے حساب کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اسلام کے حساب سے کام کریں گے. دیکھیں اسلام کا نام تو لینا ٹھیک تھا, لیکن اسلام کے نام کے اوپر آپ سسٹم کیسے بنائیں گے اس کا پروٹوٹائپ آپ کے پاس تھا نہیں کوئی. کیسے بنائیں گے آپ؟ خلافت لائیں گے, کیا کریں گے؟ آپ کس طرح سے شریعت کو نافذ کیسے کریں گے؟ اگر شریعت کو نافذ آپ کرتے ہیں تو جو رولنگ کلاس آپ کی تھی اس وقت وہ ساری مارجنلائز ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, پھر شبیر احمد عثمانی اور مولانا مودودی آگے آتے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا؟ اس سے سب سے پہلے تو یہ ہونا تھا کہ پولرائزیشن بہت ہی زیادہ بڑھنی تھی, کیونکہ ماڈرن ایج میں جو ریلیجن کی جب بھی بات ہوگی تو اس سے پولرائزیشن بڑھے گی, ڈویژن بڑھے گی, سیکٹیرین جو امپلسز ہیں ان کو زیادہ جلا ملے گی اس سے. تو اور وہ ہوا بھی 1949 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, قرارداد مقاصد پاس ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اکثر کہتا ہوں اور میری تحریروں میں بھی یہ چیز ہے, مجلس تحفظ ختم نبوت ٹوبا ٹیک سنگھ میں یہ ایک آرگنائزیشن بنی جس نے کہ جو ہے وہ ریلیجن اور سیاست کو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب کر دیا. ٹھیک ہے, اور جس کا بعد میں شاخسانہ یہ تھا اینٹی احمدیہ موومنٹ 1953 کی. ٹھیک ہے, تو جو ساری آپ کی رولنگ کلاس تھی وہ بہرحال اٹ واز ویسٹرن ٹرینڈ, وہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں اپنا فیوچر دیکھتی تھی. وہ شریعت کے بارے میں نہ ان کو کلیئرٹی تھی, نہ ہی وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھے اس کے بارے میں. ہاں بات ضرور کر لیتے تھے کیونکہ اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا ان کے لیے. لیکن اصل بات یہی تھی, بالکل ہندو میجورٹیرینزم سے ہم نے خوف کھا کے تو یہ آزادی لی تھی. ہم نے انگریز جو نوآبادیاتی نظام ہے اس کے خلاف جدوجہد نہیں کی. اسی وجہ سے ہماری جو کورسز ہیں, کریکولم ہیں, اس میں جو نوآبادیاتی نظام کی بات اب آ کے ہونا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ یہ جو تاریخ جو پڑھتے ہیں وہ مسلم لیگ کی تاریخ ہے, وہ ہندوستان کی بھی تاریخ نہیں ہے, مسلمانوں کی بھی تاریخ نہیں ہے. وہ مسلم لیگ کی جو جدوجہد ہے ویزاوی انڈین نیشنل کانگریس,
وہ ایک داستان ہے جس کو بار بار سنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پوائنٹ سے آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ سر یہی ہماری بنیاد ہے. اب قائد اعظم کی سپیچز ہیں, آن ریکارڈ ہیں, مگر ان کی سپیچز کو آلو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, کسی بھی ہانڈی میں ڈل جاتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, مطلب جس نے بتانا ہے سیکولرزم کو وہ پروموٹ کرے تو وہ بتائے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یور چرچز, وہ بات کریں گے. پھر جس نے اسلامک پروو کرنا ہے وہ کہے گا کہ قائد اعظم نے کہا کہ بھائی ہمیں کانسٹیٹیوشن بنانے کی کیا ضرورت, ہمارا کانسٹیٹیوشن تو 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے لکھا جا چکا ہے, مینس قرآن پاک. پھر ڈاکٹر اسرار احمد بار بار اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے کالج یونیورسٹی کے جو ڈین تھے وہ وہ قائد اعظم کے ڈاکٹر تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ پاکستانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ خلافت راشدہ کا جو ہے وہ جو ہے سسٹم وہ نافذ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں بھی ہیں اور یہ چیزیں بھی ہیں. یو بینگ اے ہسٹورین ہاؤ وڈ یو جج سر جی کہ سچ کیا ہے؟ دیکھیے سچ تو ریلیٹیو ہوتا ہے اور سچ سبجیکٹیو ہوتا ہے. بالکل دیکھیں نا آپ, دیر از نو یونیورسل ٹروتھ, ٹروتھ از پلورل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہر کوئی اپنے بارے میں بات کرے گا, اور یہ کوئی صرف پاکستان کے میں نہیں ہوتا, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یو نو کہ تاریخ کے بارے میں مختلف جو مورخین ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں, اور پاکستان میں بھی مختلف باتیں ہوئی ہیں, اور جناح صاحب نے بھی موقع محل دیکھ کے تو مختلف باتیں کی ہیں, کیونکہ ہر بات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کانٹیکسٹ میں آپ وہ بات کرتے ہیں. تو یہ تھا کہ جی آپ اپنے مسجد میں جا سکتے ہیں, گرودوارے میں جا سکتے ہیں, یا جو بھی جو بات تھی 11 اگست میں, اس کا بھی یہ تھا کہ وہ میسیج دے رہے تھے ہندوستان کو, اور کیونکہ ہندوستان میں اتنے زیادہ مسلمان پیچھے رہ گئے تھے تو ان کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ تھوڑی سی ریلیکسیشن یہاں پہ اپنی مائنورٹیز کو دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ باقاعدہ یہ انڈیا ملتا ہے اس کا پاتھ وے ٹو فریڈم جو خلیق الزمان کی کتاب ہے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں پہ ہندو میجورٹیرینزم کے اگینسٹ آپ نے مسلمانوں کو تیار کرنا ہوتا تھا, وہاں پہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جی وہ دیکھیں ہمارا تو جو آئین بن گیا تھا پہلے ہی, ہم ڈفرینٹ ہیں, ہم ڈفرینٹ طریقے سے کھانا کھاتے ہیں, ہم ڈفرینٹ طریقے سے, ہمارے ہیروز ڈفرینٹ ہیں, ہماری تاریخ ڈفرینٹ ہے, ہماری شادی بیاہ ہم نہیں کرتے ایک دوسرے میں. حالانکہ ایسا مغلوں کے زمانے میں تو ایسا ہوتا رہا ہے, یو نو کہ جو اسی لیے تو حمزہ علوی کہتے تھے, حمزہ علوی یا فیصل دیو جی, ہاں یہ کہتے ہیں, یہ ادھر آکسفورڈ کے ہسٹورین ہیں, کہ جو جناح صاحب کی پالیٹکس ہے اس میں ہسٹوریکل ڈیپتھ نہیں. ہسٹوریکل ڈیپتھ جو ساری اس کہانی کو ملتی ہے وہ اقبال سے ملتی. اوکے, کیونکہ جناح ڈنٹ نو اباؤٹ ہسٹری. اب یہ ہے کہ جودھا بائی کون تھی جس کے بطن سے جہانگیر پیدا ہوا, تو اور کھانا بھی جو یہ خود جو ہیں, کیا نہرو کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا. نہرو کا جو باورچی تھا اس کا نام تو مبارک تھا, اور ان کے باورچی کا نام رامو تھا. صحیح ہے, وولپرٹ نے تو ایون اس سے بھی زیادہ لکھ دیا کہ وہ ہاں, اسی لیے تو اس کی کتاب بین بھی ہو گئی. ہاں, کہ کتاب بھی بین ہو گئی تھی نا ضیاء الحق کے زمانے. تو ایک سطح کے اوپر جا کے گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس نے تو یہ دونوں قوموں کو وہ ساتھ لے آئی تھی. جو ہے وہ مثلا اردو کے بارے میں ہم اتنے زیادہ بات کرتے ہیں, میں آج کل کتاب کر رہا ہوں لاہور اردو سفیر کے اوپر. تو اس میں جو اردو کی ترویج و ترقی میں جو ہندوؤں کا اور سکھوں کا کردار ہے وہ اس کو آپ صرف نظر اس سے تو کر ہی نہیں سکتے. راجندر سنگھ بیدی, کرشن چندر اور پریم چند کو آپ چھوڑ کے نہیں چھوڑ, تو آپ اردو کو کیسے, چک بس کو اور ہری چند اختر کو اور یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کو آپ اگر ایک طرف ڈال دیں گے تو اردو کا کیس آپ پلیڈ نہیں کر سکتے. سو یہ ایک وقتی تقاضا تھا جس, اور اٹ واز انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے پولیٹیکل ایگزیجنسی, جس کے پیش نظر جناح صاحب نے چند باتیں کی. صحیح ہے. کیا اس بات میں بھی صداقت ہے کہ
عقائد جانتے تھے کہ میرے ساتھ جتنے بھی ہیں یہ کھوٹے سکے ہی ہیں. یہ جو میرا بھائی میں فاطمہ جناح نے کوٹ کیا کہ ویکھن آئے نے کہ بھائی بڈھا مریا کہ نہیں مریا, ٹھیک ہے, یہ باتیں. اب ویسے میں نے جو بک پڑھی اس میں وہ چیز تھی نہیں, مگر کے کے عزیز نے کوٹ کی ہے. اب میں کے کے عزیز پہ بلیو کروں یا کتاب؟ کے کے عزیز بڑے ہی ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہسٹورین تھے, میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی اور میں نے ہر چیز انہوں نے جو لکھی وہ میں نے دیکھی ہے بڑے غور سے. اور کے عزیز صاحب بھی ایک زمانے تک تو بہت ہی ایک ٹریڈیشنلسٹ ہسٹورین تھے آئی ایچ قریشی کی ٹریڈیشن میں, لیکن آخری عمر میں آ کے تو وہ بھی ڈسگنٹلڈ ہو گئے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ یار, اور وہ زیادہ جو ہے نا چودھری رحمت علی کا جو نظریہ تھا اس کو وہ زیادہ اس کا پرچار کرتے تھے. اور چودھری رحمت علی جو ہیں وہ تو تقسیم چاہتے ہی نہیں تھے, وہ تو پورے انڈیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ چاہتے تھے. یہ اور طرح کی مودودی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے, یہ بھی ٹھیک ہے بات, مودودی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ obviously یہ ایک تھی یہ سوچ کہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے تو جو ہے وہ آدھے ادھر آ جائیں گے آدھے ادھر ہی رہ جائیں گے. تو مسلمانوں کی اگر قوت کو تقسیم آپ کر دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہ مسلم ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ایک تہذیب جو ہے پنپی کہاں پہ پنپی, وہ فلرش کہاں پہ کی, وہ گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس کا سارا واف اینڈ ووف جو ہے وہ اس میں جو ساؤتھ ایشین اسلام رچا بسا ہوا. صحیح کہ قبر نظام الدین اولیاء کی کہاں ہے, معین الدین چشتی اجمیری کی کہاں ہے, سو اور اردو کہاں سے چلی اور کدھر آئی اور کہاں پہ وہ اس نے ترویج پائی, کہاں پہ اس نے ارتقاء کی منازل طے کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور پھر یہ ہے کہ غالب کہاں تھا, کدھر تھا, میر تقی میر کہاں تھا, اقبال کن سے انسپائرڈ تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے میر بھی اور غالب بھی, مومن بھی. ہاں نہیں, یہ وہ تو دہلی کالج والوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ آ کے ادھر فارسی پڑھا جائیے, تو وہ گئے دہلی کالج میں, تو وہ پرنسپل ان کو لینے کے لیے نہیں آیا, تو وہیں پہ اپنے پالکی والے کو کہا کہ واپس لے چلو. صحیح. ہاں, کیونکہ یہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی ایگو بہت بڑی ہوتی, تو جو ہے اور اس وجہ سے غالب تو اصلاح لے کے, ویسے بھی نواب لوہارو کے فیملی میں ان کی شادی ہوئی تھی, تو ہی کیم فرام اشراف, جس کو کہتے ہیں اشراف, ایک طبقے سے تھے. اور وہ البتہ چونکہ اخراجات اس طرح کے تھے اور پھر عادتیں بھی ان کی تھوڑی بہت ہی زیادہ لبرل قسم کی تھیں, تو اس وجہ سے وہ ہاتھ تنگ رہتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اصلاح جو شاعری کی اصلاح دے کے تو اس کے عوض ان کو کچھ پیسے ویسے مل جاتے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلے سر, فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا کہ ہم پلورلسٹ بنانا چاہتے تھے, مونولیتھک بن گیا, وہ بھی بنا نہیں پائے, ٹھیک ہے. لیکن لیٹس سے اگر ہم نے فیصلہ کر بھی لیا اسلامک بنانا ہے, تو اس میں ایشو ہے کیا؟ دنیا میں کیا اسلامک کنٹری نہیں ہے؟ وائی ڈو یو کریٹیسائز دس؟ دیکھیں, مسلم ممالک تو ہیں, اسلامک کوئی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 11ویں صدی کے بعد سے جو شریعت ہے اس کا ایوولوشن ہو نہیں سکا. That's what I think. معتزلہ کے بعد رفلی وہی اسی طرح. ہاں, معتزلہ کے بعد بھی تھوڑا کام ہوتا رہا, لیکن یہ ہے کہ شریعت اس طرح سے گرو نہیں کر سکی. اس کے بعد سے کیا ہوا کہ سیاست کچھ ڈیفرنٹ ہو گئی. سیاست کے اوپر جو لوکل انفلوئنسز ہیں, ثقافتی اثرات ہیں, وہ بہت زیادہ آ گئے. اور جو انتظام کرنے کا یا نظم جو قائم ہوا, اس میں ایک جو لوکل ریالٹیز تھیں وہ بہت ہی زیادہ انڈیا میں
کہ اکثریت جو ہے وہ ڈفرینٹ ریلیجن کی ہے، تو وہاں پہ آپ شریعت کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور حالانکہ علماء بہت زور دیتے تھے کہ جی یہ سارے ہندوؤں کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ شمس الدین التتمش کو یہ مشورہ دیا گیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ اتنے لوگوں کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا، میرے پاس اتنی تلواریں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا۔ اور پھر اس نے جب یہ پوچھا کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو وہ یہ علماء نے کہا کہ اگر مسلمان اور ہندو جا رہے ہیں اور وہ راستہ کراس کریں اور مسلمان کو یہ ضرورت ہو کہ وہ تھوکے، تو اس ہندو کو اپنا منہ کھول دینا چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچ تو تھی، لیکن یہ اس سوچ کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی جو رائل فورسز ہیں ان سے، بادشاہوں سے، یا انہوں نے چونکہ حکومت کرنی تھی اور پاور کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح سر، صحیح ہے۔ تو پاکستان کے لیے آپ کیا دیکھتے ہو، اگر آئیڈیل سینیریو، آئیڈیلسٹک ہو کے اگر ہم بات کریں نا، یہاں پہ پھر کون سا نظام آنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے جناب کہ جو باٹم اپ اپروچ کے ساتھ پلورالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہاں پہ تو جو فیڈرل سسٹم ہے اس کو چلانا چاہیے ود میکسیمم پولیٹیکل اٹانومی، لیکن اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل اٹانومی کا یہ مطلب نہ ہو کہ جو ہے آپ بلوچستان اور سندھ کو وڈیروں کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ اٹانومی تب میننگ فل ہوتی ہے جب ان ساری ایتھنیسٹیز میں اپنی ایک مڈل کلاس یا متوسط طبقہ ہو جو کہ فارورڈ لوکنگ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مشکل ہے، کیونکہ آپ نے سوشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، آپ نے مڈل کلاس جنریٹ کی نہیں ہے، نہ سندھیوں میں نہ بلوچوں میں۔ پنجابیوں میں مڈل کلاس جنریٹ ہو گئی کیونکہ انگریزوں نے لاہور کے اوپر بہت ہی زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو بنے 1857 کے بعد، وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بنے۔ تو لیکن بلوچستان اور سندھ جو ہیں وہ تو ایک طرح سے پسماندگی کا شاہکار علاقے تھے۔ صحیح ہے۔ اور کراچی میں آ کے جو ہے وہ جب ایگزوڈس ہوا امیگرینٹس کا انڈیا سے، تو وہ وہاں پہ آ کے کانسنٹریٹ ہو گئے، تو وہاں پہ سوشو پولیٹیکل جو ہارمنی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی۔ سو اس وجہ سے کراچی کا جو اثر ہے وہ بقیہ سندھ کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے جیسے لاہور کا جو ہے باقی پنجاب کے اوپر۔ بالکل صحیح ہے۔ اسلامک سیکولرزم کے بارے میں کوئی رائے ہے آپ؟ نہیں، یہ تو دو متضاد مرزا صاحب کی۔ نہیں، یہ اسلامک سیکولرزم کیا ہوتا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ آپ مان لیں کہ جو ٹھیک ہے ریلیجن جو ہے رہے گا، لیکن یہ پرسنل میٹر ہوگا، اور آپ جو ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور شریعت بینچ اور یہ سارا اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ صحیح ہے۔ ہاں، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ اسلام اور سیکولرزم کو ایک کنفیوز کریں۔ صحیح ہے۔ تو پھر آپ اقبال کی آئیڈیالوجی کے ٹوٹل اگینسٹ ہے نا؟ جدا خودی سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، شاعری جو ہے نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر کا نقطہ نظر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے ان سچویشنز کو جو کہ امیڈیٹ سچویشنز ہوتی ہیں، سو اس کو آپ تھیرائز نہیں کر سکتے جنرلی کہ دین سے اگر سیاست جدا ہو جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے۔ وہ تو جدا ہوئی ہے کب کی، احمد شاہ ابدالی کتنا ایک مسلمان تھا اور جو کچھ اس نے کیا، یا نادر شاہ کتنا ایک مسلمان تھا جب وہ یہاں پہ آیا، جتنی قتل و غارت اس نے کی، تو کیا یہ اسلام کی روح سے پرمیسیبل ہے؟ یہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح سر، ہماری ہسٹری ہمیشہ سے ایسی ہے کہ پولیٹیکل کنفلکٹ ہوتے ہیں، بعد میں یہ ریلیجس بن جاتے ہیں۔ اگر ہم سٹارٹنگ میں بھی چلے جائیں، مطلب 1400 سال پہلے
کیا یہ کنفلکٹ پولیٹیکلی نہیں تھا جو کہ دینی بن گیا ہمارا؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں وہ اس کا جب کبھی میں نے یہ سوال اٹھایا پڑھے لکھے لوگوں سے تو انہوں نے کہا بھائی وہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ تو پولیٹیکل ہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ پالیٹکس اور ریلیجن کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریلیجن ہے اس کو جو زیادہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ جو استعمال کیا جاتا رہا وہ کلونیلزم کے بعد میں ہوا، کلونیلزم کے آنے کے بعد۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی روایت جو ہے اس سے آپ منقطع ہو گئے بالکل ہی، آپ کی علمی روایت جو ہے چونکہ تعلیمی نظام تبدیل ہو گیا، تعلیمی نظام کی کا جو تعلق ہے وہ لندن اور کیمبرج اور آکسفورڈ سے جا کے جڑ گیا، آپ کا درس نظامی اس میں کوئی ارتقا نہیں ہوا، سو اس وجہ سے آپ کا اپنے ہی ماضی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر کلونیلزم میں اور ماڈرنٹی میں جو کہ رینیسانس اور ریفارمیشن کے بعد کا فینومنن ہے، اس میں جو کلاسیفیکیٹری جو میتھڈ ہے اس نے آپ کو منقسم کر دیا، اور پھر آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ٹول رہا ہی نہیں، صرف ایک ہی ٹول۔ جو کالونائز سوسائٹیز ہیں ان کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ماسٹر کہے، جو آپ کا جو حاکم کہے، آپ نے وہی ماننا ہوتا۔ اس کے بعد بھی کالونائزیشن کنڈیشننگ ہوگی، ہاں کنڈیشننگ ہو جاتی۔ جو معروضی حالات جو پیدا ہو گئے کلونیلزم کے بعد، اس کے بعد آپ نے ریلیجن کو جو ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے کنسیو کیا، صحیح، اور وہ ریلیجن جو ہے لٹریٹ ریلیجن تھا، وہ ریلیجن ایسا تھا جس میں کہ صوفی روایت جو ہے وہ پس پش چلی گئی، ٹھیک، جس کے ساتھ ہیومنزم کنیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو درگاہ ہے جہاں پہ کہ لوگ پہلے جاتے تھے، وہ درگاہ جو ہے وہ بھی بیک سیٹ پہ چلی گئی اور مسجد سامنے آ گئی، جو کہ کیپٹلزم آ گیا اس میں، نہیں کیپٹلزم نہیں شروع ہو گیا نا، نہیں ماڈرنٹی آ گئی، صحیح ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں، اور یہ ہے کہ جو آپ کا ریلیجن کا نیریٹو ہے وہ لٹریٹ نیریٹو، لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کبھی تصور کیجئے کہ آج جو ہمارے اسلام ہے اس میں یہ تین جو بنیادی چیزیں نہ ہوں تو آپ کے پرنٹنگ پریس، جی، لاؤڈ اسپیکر، دونوں کے اور ریل، ان تینوں کے خلاف فتوے آتے رہے، صحیح ہے۔ ہاں وہ فتوے آئے، لیکن بعد میں 1928 میں جو ہے وہ اشرفی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، لیکن پھر وہ بعد میں وہ فتویٰ جو نیوٹرلائز ہو گیا، جب اپنی ضرورت بن جائے تو۔ ہاں، اور یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس جو ہے 1832 سے پنجاب میں اس نے کام شروع کیا، اور سب سے زیادہ جو کتابیں چھپی ہیں 1860-70 اور اس کے بعد، وہ بہت بڑا چنک جو ہے وہ دینی کتابوں کا تھا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر۔ مجھے ماڈرن ہسٹری سمجھنا ہے، میں کہتا ہوں میرا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مجھے نہیں ایشو نون لیگ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے، لیکن میری روٹس میرے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا۔ اب میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ سر آفٹر دا پروفیٹ کیا ہوا ہے، میں نہیں کہتا کہ آخری مسلمان، بٹ دا لاسٹ محمدن واز مارٹائرڈ ان کربلا، ٹھیک ہے۔ عجیب و غریب سٹوریز ہیں، اور آپ مجھے مشعل راہ بن کے سر یہ بتائیے کہ ایگزیکٹ وے کیا ہے اس میٹر میں سچ جاننے کا۔ اسلامک ہسٹورین میں سے آپ کس کو اوتھینٹک مانتے ہیں؟ کیا ابوالعلا مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت میں جو ہسٹری لکھی ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو آج کل جو ہسٹری کا میتھڈ ہے اس میں فیکٹ سے زیادہ انٹرپریٹیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک نا. فیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ ایک آپ کا وینٹیج پوائنٹ کیا ہے فیکٹ کو پڑھنے کا, آپ ایک ٹیکسٹ کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو دیکھیں نا, ایک ٹیکسٹ ہے, قرآنک ٹیکسٹ ہے, لیکن اس کی تفاسیر کتنی زیادہ ہوئی ہیں, ایک تفسیر کیوں نہیں ہوگی, اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ٹیکسٹ, وہ زیادہ, اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. جو ظہیر الدین بابر کے اوپر ایک ہی بایوگرافی کیوں نہیں لکھی گئی, اس کے متعدد بایوگرافیز کیوں لکھی جاتی رہی ہیں, کیونکہ زمانہ تبدیل ہوتا ہے تو آپ کا اس کو دیکھنے کا ویو بدل جاتا ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں نا آپ, اگر وہ جب میں ہسٹوریوگرافی پڑھاتا تھا تو سمجھانے کے لیے یہ کہ اگر کوئی جلوس جا رہا ہو, صحیح ہے, اور وہ اس جلوس میں کے بیچ میں آپ شامل ہوں تو آپ کو وہ جلوس دیکھنے کا آپ کا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ چھت پہ دیکھیں گے سے اس کو دیکھیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا, مینار سے دیکھیں گے تو ڈفرینٹ ہوگا, اگر ہیلی کاپٹر سے دیکھیں گے ڈفرینٹ ہوگا. سو وہ ہر چیز کو جو ہے آپ کو ہر سطح کے اوپر آپ کا جو ویژن ہے وہ ڈفر کرے گا. سو اس وجہ سے آپ کو نئی تاریخ لکھنے کی, نئی تفسیر لکھنے کی, نیا جو انٹرپریٹیشن کی ضرورت آپ کو پڑتی رہتی ہے, اور ہر جنریشن کی ہسٹری نئی ہوتی ہے. یہ ایچ کار کہتا ہے, جو بہت بڑا ہسٹورین ہے, کہ ہر جنریشن کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے, اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دیکھنے کا ویو بدل گیا. سوشل ریالٹیز بدل گئیں. اب سوشل ریالٹیز جو ہیں آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے میڈیٹ ہوتی ہیں, پہلے نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ہر جو نیا آنے والا لمحہ ہے وہ آپ کے لیے نئے امکانات بھی لے کے آتا ہے, اور نیا زاویہ نظر بھی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ ہسٹری جو ہے وہ کو بھی نئے انداز میں دیکھتے ہیں. دوسری بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کربلا کی بات آپ پر, میں نے ایک یہ کالم لکھا تھا, وینکوشڈ ان ہسٹری. ٹھیک ہے, وینکوشڈ ان ہسٹری. اس میں کیا نقطہ نظر کیا تھا؟ میرا کہنا یہ تھا کہ تاریخ تو فاتح لکھتا ہے, لیکن تاریخ بناتے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنے بڑے آئیڈیلز ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آئیڈیلز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں. بے شک وہ سوکریٹیز ہو, بے شک وہ جیزس کرائسٹ ہو, بے شک وہ حسین ہو, بے شک وہ ٹیپو سلطان ہو. کیونکہ کامیاب انسان اور بڑے انسان میں فرق ہوتا ہے. ہمارے پاس سکسیس سٹوریز بہت ہی بڑی ہیں, بہت زیادہ ہیں, بڑے لوگ نہیں ہیں. اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے نظریات کو مقدم رکھتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ. کربلا کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ادب کے پیچھے جو ایک ٹریجڈی ہے جس نے کہ سارے ادبی آپ کے منظرنامے کو اینکر کیا ہوا ہے, وہ کربلا کی ٹریجڈی. اس طرح سے جو ویسٹرن لٹریچر ہے اس کے پیچھے جو ایک بڑی ٹریجڈی ہے وہ کروسیفیکیشن آف کرائسٹ کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہ ہو, کیونکہ ٹریجڈی سب سے بڑی ہیومن ویلیو ہوتی ہے نا, آپ شیئر کرتے ہیں. صحیح ہے. سو پیتھوس جو ہے وہ وہاں سے آپ نئی امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں اور سویلائزیشن بنتی ہے. اور سویلائزیشن جو ہے وہ سائنسدان یا ٹیکنالوجسٹ نہیں بناتے, وہ لٹریری مائنڈز بناتے ہیں, وہ کریٹیو مائنڈز بناتے ہیں, جیسے غالب ہے, ٹھیک ہے, جیسے رومی اور شیخ سعدی اور حافظ ہیں, جیسے اقبال ہے, اس طرح کے لوگ ہیں, فیض نون راشد ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ جو, اور یہ کہ جی سچ کیا ہے, سچ دیکھیں, سچ کو جب آپ کہیں گے کہ سچ مونولیتھک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ کا سچ مونولیتھک ہے, سو آپ یہ فرض کر لیں گے کہ یہ سچ مجھے دوسرے کے اوپر امپوز کرنے کا بھی حق ہے, اور اس سے جو ہے ظلم کے دروازے کھلتے ہیں. سچ پلورل ہوتا ہے, سچ سبجیکٹیو ہوتا ہے, سچ ملٹیپل ہوتا ہے, اور ہر ایک کو اس کے سچ کے ساتھ رہنے کا حق ہونا چاہیے.
صحیح ہے. پر ہر جنریشن جب اپنی انٹرپریٹیشن دیتی ہے نا تو ہمیشہ ہوتا ہے عصر حاضر کے جو بھی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ان کے ساتھ غیر پارلیمانی کتے والی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہوا. دیکھیں گلیلیو کے ساتھ کیا ہوا. ہاں حالانکہ بالکل. اور اسی طرح سے الکندی کے بارے میں یہ ہے کہ جو کتابیں اس نے لکھی وہ کتابیں اس کے سر پہ مار مار کے اس کو مار دیا گیا. وہی کتابیں جو اس نے لکھی. منصور حلاج کے ساتھ کیا ہوا, وہ کتاب التواسین آج کل بڑی زیر بحث ہے علمی حلقوں میں. اس کا ترجمہ ہوا ہے, ایک بہت ہی جہاندیدہ صاحب ہے انہوں نے کیا ہے. تو اسی طرح سے اقبال کو ان کی زندگی میں جو ہے کافر کہا گیا ایسے. ہاں تو یہ ہوتا ہے. اور یہ قربانی جو ہے نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی دینے والے ہیں نہیں, ہم لوگوں میں اتنا جگرا نہیں ہے. we don't have the grit. ورنہ یہ تو جو ہے لوگوں نے تو زہر پی لیا, سقراط نے پی لیا, اور زہر پی کے اس نے فلسفے کو زندہ رکھا. کہ نہ پیتا تو مر جاتا سقراط. ہاں, نہ پیتا تو مر جاتا ہے. دیکھیں نا, آپ اگر کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اپنے بلیف سسٹم کے لیے آپ جان دیتے ہیں تو آپ زندہ رہ جاتے ہیں. بہترین, بالکل صحیح سر آپ بات کہہ رہے ہیں. سر اسی کون ہم عرب ہیں, ہم اس دھرتی کے پوت ہیں, ہم ہڑپے سے نکلے ہیں. جس نے بنانا ہوتا ہے ہمیں عرب, تو ہم تو جی عوان ہیں, ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, جو سید ہیں وہ سادات ہیں, ہم بھی حضرت علی کی اولاد ہیں. علوی ہیں وہ بھی کہیں گے ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, کتنی صداقت ہے ان باتوں میں. دیکھیں ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ اور جغرافیہ جو ہے دو الگ الگ ڈگر پہ چل رہا ہے. صحیح ہے. تاریخ اور جغرافیہ جب تک ایک نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کی آئیڈینٹی کے مسائل رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میری جو یہ پچھلے سال کتاب آئی چیکرڈ پاسٹ انسرٹن فیوچر دی ہسٹری آف پاکستان, وہ ڈفرینٹ دوسری کتابوں سے ہے اس وجہ سے کہ وہ میں نے انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع کی. اوکے. کیونکہ جغرافیہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. جغرافیہ آپ عرب کے جغرافیے کو یہاں کی تاریخ کے ساتھ ملا نہیں سکتے. تھوڑا ایکسپلین کریں سر کیسے. کہ مطلب یہ ہے کہ جو انسانی سینسیبلٹی ہے جی وہ کس طرح سے بنتی ہے, ہیومن سینسیبلٹی کیسے فارم ہوتی ہے, وہ تاریخ, جغرافیہ اور آپ کی جو تاریخی ٹریڈیشنز ہیں, علمی روایات ہیں, وہ مل کے آپ کی سینسیبلٹی کو تشکیل دیتی ہیں. صحیح. اور اگر جغرافیہ کے کہیں اور کا ہو جہاں پہ آپ رہتے نہ ہوں, جہاں پہ آپ گئے ہی نہ ہوں, میں مثلا ابھی تک جو ہے وہ حجاز تو گیا ہی نہیں ہوں, مجھے تو سعودی عربیہ کے جغرافیہ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں تو یہاں کا جمپل ہوں, میں یہاں کی زبان بولتا ہوں, یہاں کی سینسیبلٹی سے میں واقف ہوں. یہاں پہ رکشے والا رکشہ کیسے چلاتا ہے, اور چنگچی کیسے چلاتا ہے, اور کسان کیسے ہل چلاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں میری دیکھی بھالی ہیں. زبان میں یہاں کی بولتا ہوں. مجھے تندور کی روٹی کھانا اچھا لگتا ہے. تو اور ہڑپا میں بہت دفعہ گیا ہوں جسٹ ٹو سی. ٹیکسلا گیا ہوں, موہنجو داڑو نہیں جا سکا, لیکن ان سارے علاقوں میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ہم لوگوں کا ماضی کیا تھا. ہم لوگوں کا ماضی یہیں کا ہی تھا. ہم اسی دھرتی کے پوت جو آپ نے کہا, اسی سے ہی ہمارا تعلق ہے, اور وہ تعلق اسٹیبلش کرنا چاہیے تاکہ یہ جو نفاق ہے تاریخ اور جغرافیے کا یہ ختم ہو جائے, اور تاریخ اور جغرافیہ ایک ہی دھرتی سے سپراؤٹ ہوں. نہیں تو یہ ذاتیں جھوٹی ہیں. ذاتیں جو ہے نا جھوٹی, تو دیکھیں سچ اور جھوٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے, ڈفرنس ہوتا ہے. سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے. کسی کو آپ ایسے خواہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, جھوٹا کہیں, حالانکہ وہ اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ذاتیں اپنی جگہ پہ ہیں.
یہاں پہ جو برادریوں کا جو نیٹ ورک تھا، یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن میں برادریوں کا نیٹ ورک تھا، ذات پات جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب کی پیداوار تھی. یہاں پہ مثلا 3 بڑے ٹرائبس تھے، راجپوت، پٹھان اور بلوچ، جو پنجاب میں تھے، اور ان کی آگے جو سب کاسٹ تھیں. اور وہ اس وجہ سے میرے پاس اس کی ایکسپلینیشن صرف یہ ہے کہ یہ پیداواری نظام کا ایک شاخسانہ تھا. یہاں کا جو پیداواری نظام ہے، جو آبجیکٹیو ریالٹیز ہیں، اور یہ کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. یہ آپ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، یہ پریمورڈیل نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ کی صداقت نہیں، ہمیشہ رہنے والی اور ازل سے لے کے ابد تک کی صداقت نہیں ہوتی. دیٹ از کنسٹرکٹڈ، دیٹ از امیجنڈ، دیٹ از کنسٹرکٹڈ. یو نو، اب میرے بچوں کی ذات کیا ہے، میں تو بیکاز میری وائف راجپوت ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو لوکل راجپوت کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ راجپوت ہیں نہیں. راجپوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ دوسرے کو وہ راجپوت نہ مانے تو وہ اصل راجپوت ہوتا ہے. صحیح بات. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر جی، یہ انویژن، عرب انویژن جو یہاں پہ ہوئی ہے، یہ واقعی اسلام پھیلانے آئے تھے یا یہ لٹیرے تھے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ اسلام پھیلانے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو خط کی جو سٹوری بتائی جاتی ہے، عورت نے خط لکھا، نہیں، غلط بات ہے. کیونکہ یہ تو جو اس کے اوپر فردر جو تحقیق ہوئی ہے چچ نامہ کے اوپر، فتوح البلدان اور چچ نامہ دونوں. ہاں، فتوح البلدان تو خیر بلازری نے بعد میں لکھی، لیکن چچ نامہ کے اوپر جو، بلکہ ابھی یہ جو منان کی کتاب ہے، منان آصف کی، جو کولمبیا میں ہسٹری پڑھاتے ہیں، وہ انہوں نے بھی یہ ویسے اچ شریف کے اوپر ان کی کتاب ہے، لیکن وہ کانٹیکسٹ میں لے آتے ہیں، کیونکہ اچ شریف ایک زمانے میں سندھ کا کیپٹل تھا اکارڈنگ ٹو ہم. تو یہ جو ہے، یہ یوں آپ سمجھ لیں کہ عرب جو فاتحین کی پاور پالیٹکس کا نتیجہ تھا. یہ کوئی اسلام پھیلانے نہیں. صحیح. وہی ہم ہر چیز کو رومانٹیسائز کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کروانے کے لیے تاریخی بدیانتیاں بس کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری عوام ایکسیپٹ کر لے. سر میں اب اس ڈسکشن کا موڑ جو ہے نا ٹوٹل موڑنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں ہمارے مرشد جن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، نوور ہراری کی طرف. ٹھیک ہے، میرا تو مرشد نہیں ہے وہ. چلے میں نے کہا شاید مرشد جو بھی کچھ نیا سکھا دے، ہمارا تو وہی مرشد ہے، حضرت علی جیسے کہتے تھے. ٹھیک ہے، ایتھیسٹ ہے، میں وہ نہیں، مگر میرے خیال میں سر انتہائی جو کوئی لو انٹلیکٹ کا بھی بندہ ہے نا، اس سے بھی بات سن لینی چاہیے. وہ بھی کبھی کبھی بڑی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی انٹلیکٹ نہیں ہے، وہ ہی از این اکمپلشڈ ہسٹورین، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا لانگ ڈیورے اور اتنا بڑا کینوس اس نے پھیلا دیا کہ وہ میکرو لیول سے، وہ میکرو سے بھی برڈ آئی ویو سے وہ بہت زیادہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے سر، اب یہ جو بات بتا رہا ہے کہ 70,000 ایئرس پہلے وہ کوگنیٹو ریولوشن آئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نیانڈرٹل تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ایوولوشن ہوئی. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ واقعی ہوئی ہے ایوولوشن، اور کیا یہ ہمارے عقائد سے، جتنی دفعہ بات کرتا ہوں نا میں کسی پوڈ کاسٹ میں، نیچے آ جاتے ہیں لوگ کمنٹ میں گالیاں دینے کہ ایوولوشن اور ارتقاء ہمارے دین اور قرآن کے خلاف ہے. تو بتائیے سر آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے ایوولوشن کے بارے میں، اور سیکنڈ پارٹ یہ کہ کنفلکٹ کرتے ہیں ہمارے عقائد سے؟ دیکھیے، اس میں جو ہے بہت سے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. میرا اپنا تو پوائنٹ آف ویو ہے کوئی نہیں، کیونکہ میں کوئی دینی عالم نہیں ہوں. تکا مارے؟ ہاں نہیں، تکا پھر مار کے تو پھر وہی ہوتا ہے نا جو آپ کہہ رہے تھے، نیچے گالیاں آتی ہیں کہ جو غلام احمد پرویز نے ایک انٹرپریٹیشن کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور
گاندھی صاحب بھی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, وہ دونوں کو قریب قریب لا کے, تو کون سی کتاب میں ایوولوشن وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر ان کی جو ہے نا سلسلہ کلام ویڈیوز میں ڈسکشن ہے. ہاں ویڈیوز میں کتاب میں تو مجھے اب تک نہیں ملا. کتاب تو میں نے ان کی کوئی بہت زیادہ دیکھی نہیں ہے, کیونکہ ہی از نون فار ہز کانورسیشنز. اوکے, ڈاکٹر اسرار بھی اور یہ بھی, کیونکہ لکھنا مشکل کام ہوتا ہے, سو بہت ہی کم لوگ اس میں آتے ہیں. اچھا, سو یہ قریب جو ہے وہ لے کے آتے ہیں صحیح. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاروینین جو کانسیپٹ ہے اس کی اس میں کس قدر سچائی ہے یا کس قدر وہ آبجیکٹیو ٹروتھ ہے اس میں, وہ تو میں میرے لیے اس کے اوپر کومنٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. لیکن یہ مجھے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی تھیری کے اثرات بہت ہوئے. لائک کارل مارکس نے اس کا اثر قبول کیا. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈارون کی. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیٹشے نے اس کا اثر قبول کیا. بعد میں جتنے بھی تھنکرز ہیں, جتنے بھی فلاسفرز ہیں, وہ ڈارون, وہ بلکہ ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے, تو وہ انہوں نے ایک بات کہی تھی, اور وہ اس وقت میں اتنا یکدم جیسے اوریکا موومنٹ آتا ہے نا, وہ آیا تھا. میں ایف سی کالج میں ینگ لیکچر تھا, تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ایک گل میں تینوں دس دیا, جیڑی ماڈرن سینسیبلٹی ہے نا وہ 4 بندیاں دے نال بنی. اوکے, میں نے کہا اچھا اشفاق صاحب کون کون سے ہیں؟ وہ کہیں ڈارون, کارل مارکس, سیگمنڈ فرائڈ, آئنسٹائن. بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈارون نے چھاڑ کے باقی سارے جرمن جیوز ہیں. ہاں سیگمنڈ فرائڈ آسٹریا کا تھا, لیکن آسٹریئنز اینڈ جرمنز. ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں جا کے تو جو ہے نا میرے ویوز تبدیل ہوئے, اور پھر میں نے اس کے اوپر لکھا بھی کہ میں اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا. میں کہا یہ اشفاق صاحب نے تو, اشفاق سرور صاحب نے کتنی زبردست بات کر دی کہ یہ 4 لوگ ہیں, ان کو کوگنیٹیو لیول کے اوپر ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن پھر بعد میں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے, وہ آپ اس کو خاطر میں نہیں لا رہے, تو یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جو تاریخ کا پروسیس ہے یا یہ فکری پروسیس ہے, اس میں جو ایک غیر اہم شخص ہے, اتنا بڑا آدمی نہیں ہے جتنا سیگمنڈ فرائڈ تھا, اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسے نہیں, ایک جو ہمارے گاؤں کا جو ایک شاعر ہے جو ہیر پڑھتا ہے اور آپ نے بھی مائیے دوڑے کہتا ہے, ہاں, تو وہ بھی ہی از اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. سو پروسیس جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے میرے نظر میں. گول سیٹنگ سے زیادہ پروسیس امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم لوگوں کا جو زیادہ پرابلم ہے پاکستانیوں کا, وہ یہ کہ ہم پروسیس کو چھوڑ کے تو ہم اینڈ ریزلٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں, پروسیس کو کمپرومائز کر کے جلدی. یہ پرابلم ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ کر کے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. دیکھیں جی مائکروویو مینٹیلٹی, ہاں جی, بغیر سیکھے ڈگری لے لیں اور ڈگری لے کے تو مارکیٹ میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ویسے میں میری اوقات نہیں آپ کے نالج میں اضافہ کروں, مگر معتزلائٹ میں بندہ گزرے الجاحظ, اس نے ڈارون سے بہت پہلے یہ سارے کے سارے جو ہے نا کام کیے ہیں, مطلب اینیملز پہ بہت کام کیا, اور اس نے ایوولوشن کو بہت سالوں پہلے ڈسکس کیا. دین آئی گاٹ ٹو نو کہ ہم ڈارون کو ہم دیتے رہتے ہیں کریڈٹ اس چیز کا, اور یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو دیٹ از مائی پرسپیکٹو. آپ چلیں کہنا نہیں چاہتے تو ایک علیحدہ بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارتقاء کا جو سارا کا سارا پروسیس ہے وہ کنفلکٹ نہیں کرتا دین اسلام کے ساتھ. دیٹس واٹ آئی فیل, کیونکہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی بات آپ نے کہی, جو چیزوں کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو قرآن پاک کی بہت سی انٹرپریٹیشن اب آ کے جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے, تو ان میں کوئی کلیجن والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. اور سر آگے جو کہا جاتا ہے کہ ہم ایکسٹنکٹ ہو جانے والی چیزیں ہیں, ہومو سیپینس کچھ عرصے کے بعد, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں ہومو سیپینز کی پوری جو کائنات میں حیثیت کیا ہے، وہ جیمز جین کا تھیسس ہے نا کہ آپ پورے ریت کے ذروں کو لے لیں جتنے بھی ہیں سی شورز پہ، اس میں ایک ذرے کو اٹھا کے ٹکڑے کریں تو وہ ایک ذرے کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں. سو ہم بے شک جتنی بھی ایگو سینٹرک ہو جائیں کہ جی اسی بڑے یہ تھے اسی بڑے وہ، ہماری اوقات کیا ہے پوری کائنات کے، اور پورا جو یہ سارا نظام ہے اس میں وی آر انکانسیکوینشل بینگز. اگر ایکسٹنکٹ ہو بھی جائیں گے تو کیا اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے معنی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے اپنی جو زندگی ہے اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا ہے کہ آپ ایک مائکروکازم ہیں اور آف دا گریٹر جو یونیورس. تو آپ اپنا کنیکشن اس کے ساتھ کیسے بناتے ہیں تاکہ آپ کو اس ساری ایکسرسائز کے معنی سمجھ میں آ جائیں. یہ تو ضرور آپ کو کرنا ہے. اگر آپ یہ بالکل ہی انکانسیکوینشل بینگ سے کانسیکوینشل بینگ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا تعلق جو ہے ایک بڑی ہستی کے ساتھ یا بڑے سسٹم کے ساتھ وہ اسٹیبلش آپ کو کرنا ہے. یہ جو سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بھی ذریعے کتابوں کا ذخیرہ اور جو ہے دن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے میں، اور اس سے بیوی کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. سو وہ ہے یہی کہ یار یہ جو ہم لوگ اس میں ہیں، ہمارا یہ مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کی ماہیت کیا ہے، یہ سارا چیز جو یہ ساری چیز جو ہے سمجھنے کی. جی سر سولوشن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. بیچارے ہم پاکستانیوں کو کچھ بتائیں کہ وہ کتابیں کہ یہ تو پڑھنی چاہیے آپ کو 2-4 تاکہ کوئی ہماری کچھ ڈائریکشن تھوڑی سیدھی ہو سکے. دیکھیے آپ کو جو ہے اپنے روایت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کلاسیکی علوم کی طرف واپس جائیں. جو تاریخ اور ادب کی جو ادب، فلسفہ، منطق، یہ چیزیں جو آپ کے اسلاف جو یہ ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. جو زبانیں جو اب آپ کے ہاں بالکل ہی انکا ہو چکی ہیں ان کو سیکھیں، عربی فارسی ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایک پلورل سوسائٹی کو ترویج دینا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. پلورلٹی از فرد اور اجتماع میں ایک ایکولیبریم آپ نے قائم کرنا ہے تاکہ آپ ایک ایگالیٹیرین سوسائٹی بنا سکیں. اور زیادہ سے زیادہ جو توجہ ہے ریاستی حوالے سے وہ سوشل سیکٹر پہ دینے کی ضرورت ہے. اور سوشل سیکٹر میں تعلیم اور صحت، جو سٹیزنری ہے وہ تعلیم اور صحت سے بنتی ہے. تعلیم کے اوپر اور خاص طور پہ اسکول سسٹم جو ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ شخصیت کا نکھار جو ہے اور شخصیت کی بناوٹ جو ہے وہ اسکول سسٹم سے بنتی ہے. تو اسکول سسٹم آپ نے بالکل ہی وہ پرائیویٹائز کر دیا ہے تو اس سے پھر نیشنل نیریٹو تو بنانے والا سلسلہ ختم ہو گیا نا. So اس وجہ سے we are a group of people, we are not a nation, we are a group of people with no consistent narrative at all. یہ ایک خطرناک بات ہے. یہاں سے پھر مینٹل اور سوشل اینرکی جنم لیتی ہے، طوائف الملوکی جنم. سو اس وجہ سے آپ کو اپنی تعلیم کے اوپر اور صحت کی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر، اور تیسری چیز بھی میں یہ کہتا چلوں اور وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو یہ فلڈز آئے ہیں، یہ اٹ شوڈ بی اے ویک اپ کال فار آر ڈیسیژن میکرز. کچھ تھوڑا خیال کریں لوگوں کا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور جو حالات ہیں وہ صرف ٹک ٹاک بنانے سے بہتر نہیں ہوتے. صحیح ہے سر. سر آپ نے روایات سے جڑنے کو کہا تو ہم روایات سے ہی آپ کو جوڑنے کے لیے آپ کے لیے سر گفٹ لائے ہیں. میرے پاس ہے آپ کے لیے گھر سے گھر تک کی برفی. ٹھیک ہے. اچھا. اور یہ سر میاں چنو جو ہے نہیں، میاں چنو کی نہیں ہے یہ. اچھا. یہ لاہور کا ہی برانڈ ہے.
مگر بالکل دیہاتی برانڈ ہے. ہمارے فرینڈ ہے رانا حسن صاحب, ان کی طرف سے ہی آپ کے لیے سر ایکسکلوسیو گفٹ ہے. اچھا رانا ہے تو پھر تو بڑی بات ہے, میں گھر بتاؤں گا کہ یہ مگر سر یہاں بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو کھا کے بتائیں گے نا کہ کیسی ہے, پھر یہ آپ کو ملے گی سر. آپ بسم اللہ کریں سر, کھا کے بتائیں اور کھولیں اس کو. واہ جی واہ جی سر ایک بڑا سا پیس آپ نے لینا. اقدار یار آ جاتے ہیں آپ کھائیں وہ بھی انشاءاللہ. یہ اقدار صاحب ہی رانا ہے نا. اچھا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے, صحیح ہے. اوئے کیا بات. کیسی ہے سر؟ ہاں یہ زیادہ 100 حلوے کے قریب. اچھا رکھ دیں آپ کی, بس مجھے کیوں دے رہے ہیں. صحیح ہے. ہاں مرنا ہے سر جی, آپ بھی کھائیں انجوائے کریں. صحیح ہے واقعی سر, مزہ آیا. بہت اچھا, بہت صحیح ہے سر. اینی ہوپس فار پاکستان کیمرے میں؟ نو ہوپ. نو ہوپس فار پاکستان. نو ہوپ بالکل بھی سر. اتنا یہ تو بالکل ایک سوری ٹو سے پیسیمسٹک اپروچ نہیں. کیا چیز ٹھیک جا رہی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں. بلوچستان آپ کے ساتھ پتہ نہیں رہے گا یا نہیں رہے گا. خیبر پختونخوا میں پھر انسرجنسی ہے. صحیح. جو کچھ آپ کہتے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. آپ اب لوگوں میں نکل نہیں سکتے کیونکہ آپ کی پذیرائی نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی سفوکیٹ کیا کہ آزادی کے بارے میں آپ کو جو نئے طرح سے سوچنا ہوگا. آزادی اور آزادی کے ساتھ جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس لیے آزادی بہت ہی ڈرونی چیز ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت ہی برڈن. یہ جو یون پال سارتر نے کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہیں ہم نے زندگی دی ہے, وہ اس کو اگر نیچے آ کے یہی زندگی جینی پڑے نا تو اس کو پتہ چلے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو چوز ٹو میک اے چوائس. کیونکہ یہ چوائس اگر آپ کرتے ہیں خود تو اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر آتی ہے. صحیح سر, بہترین سر. ٹھیک ہے سر کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے, بٹ میں تو مانتا ہوں اللہ تقنطوا من رحمت اللہ. ٹھیک ہے, میں سوچتا ہوں زمانہ کتنا بھی برا ہو دنیا اچھوں سے خالی نہیں ہوتی, اور اگر سر سے باتیں بھی ملیں تو میرے خیال میں اٹس سورس آف ہوپ فار اس. ٹھیک ہے کہ چلو پرابلم کوئی ہے, ایک دفعہ پہلے پرابلم کا ذکر تو کریں کہ کیا پرابلم ہے, پھر اس کا کبھی نہ کبھی سولوشن آ بھی جائے گا. چلو ایبرپٹلی نہیں, ہتھیلی پہ سرسوں نہیں اگاتے, مگر 100 سالوں میں, 200 سالوں میں, 300 سالوں میں. اور سپر پاورز کو بھی دیکھ لیں, 200-300 سال پہلے ان کے کیا حال تھے, وہ بھی سلمز ہی تھے. تو میں بھی شاید کبھی نہ کبھی ہم اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں. دیٹس اے ڈو اے گڈ کیفر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اور یہ سوغات کا بہت بہت شکریہ.